जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल अब्दुल्ला वालेकुम साहब। अस्सलाम। कैसे हैं फैसल, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई आप हमारे साथ मौजूद हैं आज। जी जी। और ऐसे बहुत कम लोग हैं हमारी बरादरी के अंदर जो बहुत ज़्यादा काबिल हैं, प्रोफेशनल हैं, माशाल्लाह बाहर से पढ़े हुए हैं। मगर थोड़ा सा अलमिया ये है कि ऐसे लोगों के साथ वो छुपे हुए हैं, वो अपने अपने खैमों के अंदर हैं, वो फेमस नहीं है। फेमस होने से मुराद मेरी ये होती है कि जितने आप फेमस होते हैं तो आप एक दरिया की मानंद होते हैं, ताकि लोग आपसे जो है ना वो फ़ायदा उठा सकें। तो हम ये चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस से कनेक्ट भी हों और उनकी रहनुमाई भी करें, जैसे कि आपने मेरी भी रहनुमाई पहले भी करते रहे हैं, और मैं आपको वक्तन फ़वक्तन मशवरों के लिए फ़ोन करता रहता हूँ। तो आप अपना तारुफ करवा दीजिए सबसे पहले तो। अच्छा देखिए, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपने मुझे इनवाइट किया। दो चीज़ें तो मैं पहले क्लियर कर दूँ कि एक तो ना मैं बहुत काबिल हूँ, ना ही मैं किसी दरिया के मानंद हूँ जो मशवरे दे सकता हूँ, लेकिन जो मुझसे हो सका इंशाल्लाह अगले आधे पौने घंटे में हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। एक काफ़ी फेमस बिरादरी की फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे बिरादरी के अंदर बहुत काम किया है, मेरी फैमिली के बुजुर्गों ने बिरादरी के अंदर बहुत सारा काम किया है। जमीयत में काफ़ी काम किया है। उन नामों में बहुत मशहूर नाम जो है शमीम रेड कॉम का है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ। इसके अलावा अयूब साहब हैं जो मेरे वालिद के आजकल मेरे मेरे दादा भी एक मशहूर शख्सियत थे बिरादरी के, वो डॉक्टर थे। और वो डॉक्टर कैप्टन यूसुफ के नाम लिकाब भी हमें जो है कलकत्ता में फॉर डूइंग गुड वर्क फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी मिला। जी, थोड़ी सी लाइन में कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जी आ गए। अच्छा फजल भाई, ये कनेक्शन आपका ज़रा ब्रेक हो जाता है बार बार, बोला आला। हाँ हाँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, हालांकि सिग्नल पूरे आ रहे हैं ये वाईफाई के। पता नहीं मेरे क्या पास भी प्रॉब्लम है। सिग्नल पूरे। बहरहाल जी, एज आई वाज सेइंग कि जी मेरे दादा जो हैं वो बिरादरी में एज अ बहुत मशहूर डॉक्टर थे। मेरी भी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि अल्लाह मियां ने उनको अपने पास मेरे पैदा होने से पहले बुला लिया था। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो इंतहाई मशहूर डॉक्टर थे बिरादरी के। अम, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिरादरी के अंदर हमारा एक हमेशा से हमारी हमारी फैमिली का एक रोल रहा है। और आज भी कुछ लोग बहुत एक्टिव हैं हमारी फैमिली से बिरादरी की खिदमत करने में, जिसमें सुलेमान अजीज़ के बेटे मशहूर सुलेमान जो मेरे वालिद के कज़न होते हैं। उसके अलावा मोहसिन, जो मुफ्ती साहब, वो भी मेरे वालिद के कज़न होते हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करते हैं बिरादरी के कामों में। अ, बल्कि उन लोगों की ख्वाहिश ये है कि अब हम लोग जो है ये बेड़ा उठाएँ, लेकिन हम लोग कहते हैं कि भई हम इस मामलात से दूर रहें तो अच्छा है। लेकिन बहरहाल देखिए, इंशाल्लाह आगे कभी मौका मिला तो ज़रूर शिरकत करेंगे। कमिंग बैक टू माय एजुकेशन जी, मेरी वालदा का शुरू से शौक ये था कि उनके बच्चे जो हैं वो हमेशा जो है पढ़े लिखे हों और एक किसी प्रोफेशन में हों। तो हम चारों बहन-भाई, हम लोग 4 बहन-भाई हैं, हम माशाल्लाह सबने ही अपनी-अपनी जगह जो है पढ़ा और लिखा। हमारी फैमिली में डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन इत्तेफ़ाक से मेरे बहन-भाइयों में कोई डॉक्टर नहीं है। मेरे बहुत सारे कज़िन, मेरी फूफी, मेरे चाचा, बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर थे। माशाल्लाह।
بہرحال میں نے اپنے لیے جو ہے فائنینس کی چیز کی تھی اور میرے بھائی نے اپنے لیے جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنگ کی چیز کی تھی. اور ابتدائی تعلیم ہم لوگوں نے سٹی اسکول میں. اور سٹی اسکول سے میرا خیال ہے کہ جب میں 16.5 سال یا 17 سال کا تھا تو مجھے کچھ ایسا موقع ملا کہ میں امریکہ پڑھنے چلا گیا. تو میرا خیال ہے میں 17 سال کی عمر سے لے کے 26 سال کی عمر تک میں امریکہ میں ہی رہا. اس میں مختلف اسٹیٹس میں نے ایجوکیشن بھی حاصل کی اور 2 سے 3 سال کام بھی کیا. ایجوکیشن پہلے میں نے حاصل کی واشنگٹن نیو یارک سے, وچ از اپ اسٹیٹ نیو یارک, کلوز ٹو نیاگرا فالس. تو وہاں پہ یونیورسٹی آف روچسٹر سے میں نے بیچلرس کیا. پڑھنے ہم لوگ گئے تھے, یعنی ہمیں بولا یہ گیا تھا کہ آپ وہاں جائیں اور کمپیوٹر سائنس پڑھیں, لیکن وہاں جا کے ہمارا دل جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس میں لگ گیا. تو میں نے پولیٹیکل سائنس میں بیچلرس کیا اور ساتھ میں اکنامکس میں بیچلرس کیا. اور یہ دونوں سبجیکٹس میں مجھے ریئلائز ہوا کہ میرا انٹرسٹ زیادہ ہے. اور بیچلرس کرنے کے بعد میں نے ایک انشورنس کمپنی کو جوائن کیا. وہ دنیا کی سب سے بڑی انشورنس کمپنی میں, اس کا شاید کوئی نام نہیں ہے, ایکوٹیبلس کے نام سے وہ انشورنس کمپنی. صحیح. اور اس انشورنس کمپنی سے ہی میں نے جو ہے پروفیشنل زندگی میں کام کرنے کی گر جسے کہتے ہیں, یا جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں ورکنگ ان دا کارپوریٹ ورلڈ, وہ میں نے وہاں سے سیکھے. اور اس انشورنس کمپنی کے بعد میں نے ایک بہت بڑا بینک جوائن کیا, کیمیکل بینک. کیمیکل بینک اس زمانے میں, اب آج کل وہ ایگزسٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ مرج کر دیا تھا فیس مینہٹن کے ساتھ, لیکن کیمیکل بینک یوزڈ ٹو بی دی لارجسٹ بینک ان نیو یارک. تو میں نے وہ بینک جوائن کیا اور اس بینک میں تقریباً کوئی 1.5 سال رہا. اور اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم ماسٹرس کرتے ہیں. اور ماسٹرس کرنے کے لیے پھر میں ساؤتھ چلا گیا. تو پھر میں الاباما چلا گیا, یونیورسٹی آف الاباما سے میں نے ماسٹرس کیا فائنینس میں, ایم بی اے کیا. اور اس کے بعد بیچ میں میرے گھر میں کچھ سچویشن ایسی ہو گئی کیونکہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا جب میں اپنے کالج کے 3 سال میں تھا. تو اس کے بعد میں نے وہاں پہ کافی محنت کی. امریکہ میں میں نے زیادہ تر جو ہے خود ہی اپنے آپ کو سپورٹ کیا میجورٹی آف دا ٹائم. اور میجورٹی آف دا ٹائم جو ہے میں نے 40 گھنٹے کام بھی کیا اور ساتھ میں اپنی ایجوکیشن بھی پوری کی. ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ یہ میری والدہ کی دعائیں تھیں کہ میں اپنے مشن میں کامیاب رہا اور یہ پڑھائی میری جاری رہی. اور کچھ میرے محسن بھی موجود ہیں پورے پروسیس میں. تو شاید نام لینا مناسب نہیں ہے, لیکن انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے میری بہت ہیلپ کی. وہ حضرت آج بھی میری بہت ہیلپ کرتے ہیں, اور جب بھی میری کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس سے پہلا نام ہوتے ہیں جو جن کے بارے میں میرے ذہن میں خیال آتا ہے, اور میں ان سے مشورہ کرنے ضرور جاتا ہوں. میرا خیال ہے نام لینا ان کا مناسب نہیں ہے, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ ہاؤ ہی وڈ ریئیکٹ, لیکن اگر وہ یہ سنیں گے تو ان کو ضرور احساس ہوگا کہ میں انہیں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. کیونکہ آج بھی اگر مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ ایک صاحب ہیں جن سے میں ضرور مشورہ کرنے جاتا ہوں اور اپنی چیز ضرور ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے, اب آپ بتائیے کیا کرنا ہے. برادری کے ماشاءاللہ مشہور آدمی ہیں وہ, اور بہت لوگ ان کو جانتے بھی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہوگا کہ میں ان کا نام یہاں پہ اس وقت لوں. بہرحال ایز اے سیٹ کی سب کچھ میری محنت, میری والدہ کی دعائیں, کچھ محسنوں کی احسانات, احسانات ہی بولوں گا کیونکہ ان کے بغیر میری چیزیں آگے نہیں بڑھ پاتی. تو اللہ نے بڑا کرم کیا اور میں نے اپنا ماسٹرس کمپلیٹ کیا, اور ماسٹرس کمپلیٹ کر کے میں 1997 میں پاکستان واپس آیا. میں میرا خیال ہے 1990 میں جو ہے گیا تھا امریکہ. 1990 میں امریکہ گیا تھا. معذرت, ہی میرا بیٹا چھوٹا ہے اور اس نے کہا کہ مجھے بھی ویڈیو میں آنا ہے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, بٹھا لیں اس کو ساتھ اپنے. سو 97 میں جب میں واپس آیا تو ہمارے ملک کے حالات جو تھے وہ بڑے عجیب سے تھے. اسی میرا خیال ہے میرے آنے سے 15 یا 20 دن پہلے جو ہے پاکستان نے اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا,
اور سڈنلی جب ہم واپس آئے تو آئیڈیا تو یہی تھا کہ ہم یہاں آئیں گے اور جاب کریں گے، کیونکہ میرے والد صاحب کا کاروبار تو آلموسٹ 92 پہ ہی ختم ہو گیا تھا جب ان کا انتقال ہوا تھا. تو کوئی ایسا کاروبار تو تھا نہیں کہ جی میں نے آنا ہے اور ٹیک اوور کرنا ہے. مجھے تو سمپلی آ کے فیملی کو بھی سپورٹ کرنا تھا اور چیزوں کو وہاں سے پک کرنا تھا جہاں سے چیزیں جو ہیں وہ ایک طریقے سے فیملی کے لیے رک گئی تھی. تو 97 میں جب میں وہاں پہنچا تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میجورٹی آف کمپنیز ور ان فکس. کوئی جاب آفرز نہیں آ رہی تھی، بینکس بھی جاب آفر نہیں کر رہے تھے، کچھ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ نیوکلیر ٹیسٹ ہوا تھا اور نیوکلیر ٹیسٹ ہونے کی وجہ سے آپ کے اکاؤنٹس فریز ہو گئے تھے، اور اکاؤنٹ فریز ہونے کی وجہ سے جو ہے ایک سمجھ لے اس ٹائم کا کرونا وائرس آیا ہوا تھا پاکستان، کیونکہ ایک اکنامک بہت ہی ٹف. اچھا امریکہ سے وہاں پہ مجھے اس زمانے میں کوئی $40,000 کی جاب آفر تھی جو میں چھوڑ کے یہاں پاکستان آ گیا تھا، کیونکہ میرے اوپر یہ پریشر تھا کہ میں والدہ کے پاس واپس آؤں. والدہ اکیلی ہو گئی ہیں، میرے بھائی اس وقت بھی چھوٹے تھے، ہی واز اسٹل اسٹڈیئنگ. تو آئیڈیا یہی تھا کہ میں والدہ کے پاس آؤں اور فیملی کو ساتھ رہوں اور سب کچھ کروں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، دیٹس دا ڈیسیژن وچ آئی ہیو ٹو ٹیک، اینڈ آئی تھنک اٹ واز دا بیسٹ ڈیسیژن آئی ہیو ٹیکن ان مائی لائف. میری ایک خاص عادت ہے کہ میں جو ڈیسیجن لے لیتا ہوں اس میں پختگی کے ساتھ عمل کرتا ہوں، کبھی پلٹ کے اس کو نہیں دیکھتا، کیونکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو ڈیسیجن بھی انسان لیتا ہے اس میں مشکل اور اچھائیاں دونوں آتی ہیں، اور اس ڈیسیجن کو لینے کے بعد اگر آپ دو کشتیوں میں سوار رہیں تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہتے. تو جب میں امریکہ چھوڑ کے آ رہا تھا تو میرے بہت ساری فیملی جو ہے امریکہ میں رہتی ہے، میری بہت پھوپھیاں چاچا بہت سارے، ہم مجھ سے یہ بولا بھائی سوچ لو کہ تمہاری ڈیسیجن ہے، پھر واپس کیسے ہوگے، 2 سال بعد واپس آ جاؤ گے، سال بعد واپس آ جاؤ گے. میں نے ان کو بولا نہیں کہ میں نے ایک ڈیسیجن لے لیا ہے، اب میں پاکستان میں جاؤں گا، اب وہیں جا کے جو ہے میں نے کچھ کرنا ہے. اور سوری ایک دفعہ جتنے پھر بھی یہاں کنیکشن. پہ جتنے بھی یہاں پہ ینگ لوگ میری بات سنیں اور جتوں تک میری بات پہنچ سکے، میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کروں گا کہ میں نے اپنے ماموں کی دکان، میں $40,000 سال کی جاب چھوڑ کے پاکستان آیا تھا، اور میں نے اپنے ماموں کی دکان اس لیے جوائن کر لی کہ کوئی جاب آفرز نہیں آنی تھی. تو میں وہاں پہ ایز اے سیلز مینیجر سمجھ لیں، جے بی سعید، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، تو میں نے جے بی سعید میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیا کہ یار جب تک کوئی جاب نہیں ملتی ہے تو میں یہاں پہ کام کر لوں. بات ساری یہ ہے کہ اس وقت بھی کوئی شرم نہیں تھی کہ جی میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں ماسٹرز ہوں فائنینس میں اور میں کیا کر رہا ہوں. اور میں نے، میرا خیال ہے انہوں نے مجھ سے بات کی اور ہم ایک بہت چھوٹے سے اماؤنٹ کے پر میں نے ان سے ایگری کیا کہ جی جب تک مجھے کوئی بہتر جاب نہیں ملتی ہے یا میرا کچھ بنتا نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ کام کرتا ہوں اور آپ کی ہیلپ کرتا ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ میرے ماموں سے اگر آپ آج بھی پوچھیں کہ وہ ایسا نہیں ہوا کہ میں وہاں جا کے جو ہے بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے بس اب میں آ گیا ہوں اور اب میں یہاں پہ امریکن ڈگری چلاؤں گا. انفیکٹ میں نے ان کا کام سمجھا، ان کی کام میں بہت ہیلپ کی اور ان کے بہت سارے پروسیسز بنائے. تو جو فرق ایجوکیشن لے کے آیا وہ یہ کہ جب میں نے دیکھا کہ ان کے کاروبار میں اور آئی تھنک وہ آج بھی اس بات کو اگری کریں گے کہ کچھ چیزیں تھیں جو ہیپ ہیزرڈ تھیں، ذرا چیزیں پراپر نہیں چل رہی تھی. تو کمپیوٹر پروگرامنگ سافٹ ویئر اس زمانے میں 98 میں ہم نے تھوڑے سے کوڈنگ ووڈنگ سب انٹروڈیوس کرا کے ان کو جو ہے ایک ایٹ لیسٹ پلیٹ فارم میں ڈال دیا. آگے آپ ماشاء اللہ انہوں نے پھر بہت اس کے اوپر کام کیا اور بہت چیزیں ان کی امپروو بھی ہوئی. لیکن یہ ایجوکیشن کا جو امیڈیٹ فائدہ ہمیں نظر آیا کمنگ انٹو دا فیلڈ واز کہ اگر آٹومیشن ہو جائے اور چیزیں جو ہیں وہ پروسیس میں آ جائیں تو بہت ساری چیزوں کو مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کے ساتھ چلنا آسان ہو جاتا ہے. خیر تقریباً کوئی 6 مہینے کی محنت کے بعد، اور یہ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ینگ لوگ میری بات سنیں ان کے لیے ایک امپورٹنٹ میسج ہے کہ 6 مہینے کی محنت کے بعد مجھے جو ہے پہلی جاب آفر آئی پاکستان میں. میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جو آلریڈی 4 سال پروفیشنل زندگی میں امریکہ میں کام کر کے آ چکا تھا،
اور جو پہلی جاب آفر آئی اور جس کو میں نے ایکسیپٹ کیا وہ جاب آفر آئی تھی ایک نیوز ایجنسی سے اور ایک فائنینشیل مارکیٹ کے ڈیٹا پرووائڈر سے جس کا نام ہے رائٹرز. تو رائٹرز نے مجھے پہلی جاب آفر کی اور میرا جاب یہ تھی کہ میں تمام بینکوں میں جا کے رائٹرز کی فائنینشیل مارکیٹ کی پروڈکٹس کو پروموٹ کروں اور سیل کروں. تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ دے دوں کہ فائنینشیل ڈیٹا کا جو بزنس ہے وہ دنیا میں بہت بڑا ہے لیکن اس کے اندر نمبر آف پلیئرز بہت کم ہے, بڑی اسپیشلائز فیلڈ ہے. اور اس فیلڈ کے اندر جو ہے ہم بیسکلی مارکیٹ میں ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں جس ڈیٹا کی بیسس پہ بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ٹریڈنگ کر کے اپنا پروفٹ کماتے ہیں. میں نے رائٹرز جوائن کیا 1998 میں. میرے لیے وہاں پہ بھی شروع میں بہت چیلنجز آئے. میں تھوڑی سی چیزیں اور ایڈ کر دوں. شروع سے رائٹ فرام دا بگننگ میں سیلز کا آدمی ہوں. میں نے ہمیشہ جو ہے اس بات پہ فوکس کیا ہے کہ جی کلائنٹس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے, کلائنٹ سے کس طرح بات کرنی ہے. امریکہ میں بھی میری ساری جابز جو تھیں وہ سیلز سے ریلیٹڈ تھیں, یعنی کہ فرنٹ اینڈ سے ریلیٹڈ تھیں. بہت سارے ہمارے بزنسز اور بہت سارے ہمارے لڑکے جب آج میں انٹرویو کرتا ہوں, گریجویٹ نکلتے ہیں اور بات کر رہا ہوتا ہوں تو وہ اپنے نام کے آگے سیلز کا ورڈ اٹیچ کرنا نہیں چاہتے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ جی میں نے اتنے پیسے خرچ کیے, میں نے ماسٹرز کیا, میں نے بیچلرز کیا اور میں اتنی ایجوکیشن کے بعد میں سیلز مین کا ٹاسک جاب اپنے نام پہ نہیں لگا سکتا. لیکن میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ اگر ان کو زندگی میں تیزی سے ترقی کرنی ہے, اگر ان کو زندگی میں تیزی سے آگے بڑھنا ہے تو اس پروفیشن سے زیادہ تیزی سے کوئی چیز ان کو آگے لے کے نہیں جا سکتی. کیونکہ اگر آپ کو یہ ڈیل کرنا آ جائے کہ میں کلائنٹ سے کس طرح بات کروں گا, میں کلائنٹ کو کس طرح انٹرٹین کروں گا, میں کلائنٹ کو کس طریقے سے جو ہے پروڈکٹ کے بارے میں سمجھاؤں گا اور پروڈکٹ بیچوں گا اس کو, تو باقی بیک آفس کے سارے کام جو ہیں وہ آپ کسی سے بھی کروا سکتے ہیں. As they call it in America, on a toss of a coin, you can find someone who can do a back office job, but not a salesperson. A salesperson is someone who really knows how to get the business grow. So میرا اپنا مشورہ, بہت سارے ینگ بچے میرے پاس آفس میں آ جاتے ہیں, میں بہت لوگوں کے انٹرویوز کرتا ہوں, بہت لڑکوں کو میں نے سیلز کے اوپر ٹریننگ دی ہے, بہت لڑکوں کو میں نے سیلز کرنا سکھائی ہیں. کہ شروع میں یہ بڑا سخت کام ہوتا ہے کیونکہ اس میں نہ بہت سننی پڑتی ہے, انکاریاں بہت ہوتی ہیں اور کبھی کبھی obnoxious قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں کلائنٹوں کے ساتھ. لیکن یہ سارا کچھ اگر آپ شروع کے 5-6 سال سہ جاتے ہیں, 5-6 سال آپ اس پہ تھوڑا سا عبور حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا کریئر جو ہے وہ فلائی کرنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی جو گروتھ ہے وہ ٹرمنڈس ہوتی ہے. دوسری بات, میں بہت سارے اپنے ینگ بچوں کو یہ سمجھاتا ہوں اور میں واپس اپنے کیریئر کی طرف بھی آؤں گا کہ یہ جو سیلز کا نام ہے یہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اگر کوئی بینک کا پریزیڈنٹ ہے تو وہ بھی سیلنگ کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنے بینک کے بارے میں بیچ رہا ہے. کوئی انویسٹمنٹ بینکر ہے تو وہ بھی سیلنگ کر رہا ہے کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی پروڈکٹ بیچ رہا ہے. کوئی ریٹیل بینکر ہے تو وہ بھی سیلنگ کر رہا ہے. ڈفرینٹ اس کے اوپر فینسی نامز لگائے جا سکتے ہیں کہ جی میں یہ ہوں اور میں فلاں ہوں, میں ڈھمکا ہوں. لیکن اگر یہ کمپنی کا CEO ہے یا وہ انٹرپرینور ہے تو اگر وہ اپنا مال نہیں بیچے گا اور اپنی کمپنی کو نہیں بیچے گا تو اس کی کمپنی کو کوئی بھی نہیں بیچے گا. سو پوائنٹ اس کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آج میں الحمدللہ ایک کامیاب انٹرپرینور ہوں, میرا اپنا ایک بزنس ہے اور سب سیٹ اپ ہے, میں آپ کو اس اسٹوری تک آگے لے کے آؤں گا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ سارا پاسبل اس لیے تھا کہ میں فرنٹ سے چیزوں کو رن کر رہا ہوں. اور آپ اگر دیکھیں ایون ہماری برادری میں جو نارمل کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو اندازہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ہماری برادری میں جو ہے وہ ریٹیل کا کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی دکانیں ہوتی ہیں اور فلاں ہوتا ہے اور ڈھمکا ہوتا ہے. تو اگر آپ ادھر بھی غور کریں تو ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ اسٹرینتھ یہی ہوتی ہے کہ ہم فرنٹ پہ دکان کو سنبھالتے ہیں, کلائنٹ سے ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے ہمارے پاس منشی بھی ہو, کوئی بھی ہو, 100 بندے ہوں, اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ فرنٹ سے جب ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیل کرتے وقت جو ہے ہمیں جو ہے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ ہمیں کلائنٹ سے ڈیل کرنا آ جاتا ہے اور بزنس ماشاءاللہ الحمدللہ سبھی کا گرو ہوتا ہے. ہمارے نانا بہت مشہور شخصیت تھے برادری کے,
حاجی فضل الہی صاحب کشتی والا صاحب، جے بی سعید کے بانی، انہوں نے وہ ہمیں یہی بولتے تھے کہ بھئی، ہمیں ماموں نے بھی ہمارے یہی سمجھایا کہ بھئی آپ فرنٹ پہ رہ کے بات کریں. اتفاق ایسا ہے کہ میرے کو اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا. 16-17 سال کی عمر میں چلا گیا، اور پھر میرے امریکہ میں ہوتے ہوئے ہی ان کا انتقال ہو گیا. تو میں نے بہت کچھ میں ان سے سیکھنا چاہتے ہوئے بھی نہ سیکھ سکا بہرحال. لیکن باقی لوگوں سے جو ہم نے سیکھا، تو ہم نے یہی سیکھا کہ یار اگر سیلز آ گئی تو سارے کام آ گئے. میرا بڑا فوکس ہے اس کے اوپر. خیر اینی ویز جی، میرا کریئر ان رائٹرز واز ویری ویری فاسٹ گروئنگ الحمدللہ. آئی مین وہاں پہ اللہ نے مجھے بہت عزت دی. میں نے ان کے بزنس کو کافی گرو کیا پاکستان میں. آہستہ آہستہ اتنا گرو کیا کہ انہوں نے مجھے پھر موقع دیا کہ میں ان کا سری لنکا کا بزنس بھی سنبھالوں. پھر میں نے پاکستان اور سری لنکا کا بزنس سنبھالا. اور 2003 یا 4، سو 2003 میں نے 98 میں ان کو جوائن کیا تھا ایز اے ینگ مین، 28 ایئرز اولڈ. اور وین آئی واز 33 in fact, they gave me an opportunity to lead the country. So I was given the role of country representative or country manager for Reuters Private Limited in Pakistan. And suddenly جتنا بھی بزنس روئٹرز کا ہو رہا تھا پاکستان کے اندر، وہ میرے انڈر آ گیا. اور میں ایک ٹیم کو لے کے چلنا شروع ہوا جو تقریباً 20 سے 25 لوگوں کی ٹیم تھی. اور وہاں سے میں آہستہ آہستہ ٹیم مینجمنٹ کی طرف بھی آ گیا کہ جی اب ٹیم کو کس طرح مینیج کرنا ہے، چیزوں کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، اور کیا کرنا ہے، اور کیسے اس کو امپروو کرنا ہے. اللہ نے وہاں پہ جی بہت عزت دی. 2003 میں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ مشرف کا دور تھا، اور پاکستان جو ہے ایک بوم سے گزارا تھا. تو بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار الحمدللہ 2003 سے لے کے 2007 تک رائٹرز نے پاکستان میں بہت بزنس کیا، بے انتہا بزنس کیا. اور the growth was like on a very high double figure growth، جو ایک ملٹی نیشنل کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہماری پروڈکٹس نارملی بہت ہی ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہیں، اور نیش مارکیٹ کے لیے ہوتی ہیں، اور ایکسپینسو ہوتی ہیں. تو اگر آپ ایز اے ملٹی نیشنل پاکستان میں ڈبل ڈیجٹ میں گرو کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایک بہت ہی سپر اب نارمل گروتھ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. 2004 میں 2005 میں آپ کو اگر یاد ہو تو اس میں کچھ لک کا بھی عنصر ہوتا ہے فیصل، کیونکہ 2004-05 میں فائنینشیل مارکیٹس کے اندر بے انتہا بوم تھا. مشرف کے زمانے میں، شوکت عزیز کے زمانے میں چیزیں جو ہیں وہ ایک دم ٹرن اراؤنڈ ہو گئی تھی، اور ایوری تھنگ واز لوکنگ فینٹاسٹک، اور گلوبل بوم بھی چل رہا تھا. تو اس زمانے میں اللہ نے مجھے بہت عزت دی. صحیح ٹائم پہ صحیح موقع پہ مجھے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ملا، اور اس کے اندر ہم گرو کرتے چلے گئے. اور اس گروتھ کے اندر ٹیم مینجمنٹ کا بھی ایلیمنٹ آ گیا، سیلز کا بھی ایلیمنٹ آ گیا. مارکیٹ میں بھی الحمدللہ اللہ نے بہت عزت دی. فائنینشیل مارکیٹس میں بہت لوگوں سے میرا تعلقات بنے، اور بہت سارے. اچھا، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہماری برادری میں زیادہ تر لوگ مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ریٹیل کے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. میرا ایکسپیرینس سارا جو ہے وہ سروس انڈسٹری کا ہے. میرا ایکسپیرینس سارا وہ ٹیکنالوجی کی تھا، اور آج بھی الحمدللہ ٹیکنالوجی کا ہے. تو ٹیکنالوجی پلس کسٹمر سروس اور کلائنٹ سروس اور سروس انڈسٹری فائنینشیل مارکیٹس کے اندر بیکیم مائی فورٹے. اور 2007 میں ڈیورنگ دا فائنینشیل کرائسس، جب فائنینشیل کرائسس آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم سے 2007 میں دنیا کی تمام مارکیٹیں جو ہیں وہ بیٹھ گئی تھیں. اور بہت سارے لوگوں کے لیے وہ بڑا ٹف ٹائم تھا، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کو جو ہے ریٹرنچمنٹ سے میری مراد جاب سے نکالا جا رہا تھا. اس وقت میرے پاس رائٹرز سے ایک نئی آفر آئی. آفر تو نہیں آئی بلکہ ایک سجیشن آئی، اور وہ سجیشن یہ تھی رائٹرز کی کہ ہم جو ہیں، ہمارے دو لائنز آف بزنس تھے. ایک ہم فائنینشیل مارکیٹس کو ڈیل کرتے تھے، اور دوسرا ہم میڈیا انڈسٹری کو ڈیل کرتے تھے. میڈیا انڈسٹری کو ڈیل کرنے سے میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا، کیونکہ اب یہ میرا بزنس ہے تو وہ ذرا سا ہم بتائیں گے.
لیکن ہم دو ایلیمنٹس میں کام کرتے تھے. ایز اے کنٹری مینیجر میں دونوں چیزوں کو دیکھتا تھا. 2007 کے کرائسس میں رائٹرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا, اور یہ سٹوری میں ساری دنیا کو جو مجھ سے بات کرتا ہے میں اس کو سناتا ہوں, کہ یار ہم اپنا میڈیا کا بزنس آؤٹ سورس کرنا چاہتے ہیں. ان ادر ورڈز ہم یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کا جو ہمارا دھندا ہے وہ ہم یہاں پہ پاکستان میں کسی کو آؤٹ سورس کر دیں, اور فائنینشیل کا بزنس جو ہے وہ ہم خود ہی سنبھالیں. اللہ نے میرے دل میں پتہ نہیں کیا ڈالا. میں نے اپنے والدہ سے مشورہ کیا, اور جن صاحب سے کی میں ذکر کر رہا تھا پہلے, ان سے بھی جا کے میں نے مشورہ کیا, اور مارکیٹ میں بھی مشورہ کیا, اور میں نے رائٹرز کو الٹا یہ آفر کی اگلے دن, اور انہوں نے مجھ سے بولا یہ تھا کہ جی آپ جائیے فیصل, اور آپ کوئی ایسا وینڈر ڈھونڈیے جس کو ہم اپنا میڈیا کا بزنس آؤٹ سورس کر دیں, اور ہم اپنا فائنینشیل کا بزنس جو ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں, آپ اس کو چلائیں. میں نے 2 دن بعد ان کو فون کیا, اور میں نے اپنے مینیجر کو یہ بولا کہ جی میں خود ریزائن کرنا چاہتا ہوں, اور میں ریزائن کر کے آپ کا آؤٹ سورس پارٹنر بننا چاہتا ہوں, اور میں اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, اور میں فائنینشیل بزنس کو خیر بات کہہ کے میڈیا کا بزنس آپ سے آؤٹ سورس پہ لینا چاہتا ہوں. وہ سن کے بڑے حیران ہوئے. مجھے بہت مشورے آئے کہ بھائی تمہارا اتنا نام ہے, تم نے 10 سال فائنینشیل مارکیٹس میں لگا دیے, ہر کوئی تم کو فائنینشیل مارکیٹ میں جانتا ہے, اللہ نے تم کو اتنی عزت دی ہے, کاروبار کا سائز جو ہے وہ اگر میں آپ کو پرسنٹیج میں بتاؤں تو وہ 90-10 تھا, یعنی کہ 90% ریونیو جو تھا وہ فائنینشیل مارکیٹ سے تھا, اور 10% ریونیو جو تھا وہ میڈیا انڈسٹری سے تھا. اس زمانے میں, آج تو ماشاءاللہ ہمارے پاس اتنے سارے ٹی وی چینلز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, لیکن اس زمانے میں ہمارے پاس صرف 3 یا 4 ٹی وی چینل تھے. اگر میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ سمجھاؤں تو ایون سما ٹی وی اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو بیسکلی ہمارے پاس صرف ARY, جیو اور کاوش اور پی ٹی وی, بس یہ 3-4 لوگ تھے. لیکن جب اللہ آپ کے ساتھ ہو, اور جب اللہ نے آپ کے لیے رستے بنائے ہوئے ہوں اور ان رستوں کا آپ کو پتہ نہ ہو, تو آپ بس اس ڈگر پہ چل پڑتے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے, یہ آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا. تو ایک ایسا کریئر جس میں میرے پاس اس زمانے میں شوفر ڈریون کار تھی, مجھے رائٹرز نے ایک ڈرائیور کے ساتھ گاڑی دی ہوئی تھی, اور کیونکہ اٹ از اے برٹش کمپنی, تو میں برٹش ہائی کمیشن کے ہر فنکشن میں موجود ہوتا تھا, اور ایک اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی تھی اور سب کچھ تھا, اور میں نے سارا کچھ اس کو خیر بات کیا. اور میں نے اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے, ایک کمرہ جو فارغ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ بیٹھ کے میں نے اپنی کمپنی BMC کے نام سے سٹارٹ کی. بہت لوگوں نے, آپ یقین کرو فیصل کہ اتنے لوگوں نے مجھے بولا کہ اس سے بڑا بیوقوفانہ فیصلہ آپ زندگی میں نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے جی؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یار تم ایک بنی بنائی جاب چھوڑ کے جا رہے ہو, لوگ اس جاب کے لیے جو ہے وہ اتنے پاپڑ بیلتے ہیں, تم نے ایک انڈسٹری میں اتنا ٹائم لگایا, تم ایک ایسی انڈسٹری میں جا رہے ہو جہاں پہ ابھی کوئی گروتھ نہیں ہے, اور پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. میں نے کہا جی بہرحال میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے, یہ میرا ایک وعدہ تھا اپنے آپ سے بھی. اور میں یہاں پہ ایک سٹوری اور سنا دوں, ویسے تو میرے بزرگ بھی اگر یہ سنیں گے تو ان کو شاید مناسب نہ لگے, لیکن بہرحال میں یہ سنا دوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو ینگ لوگ سنیں گے ان کے لیے یہ ایک بہت ہی مفید مشورہ ہوگا. میں جب امریکہ گیا تو ایک بری عادت میرے ساتھ لگ گئی تھی کہ میں سگریٹ پیتا تھا. تو میرا خیال ہے 16-17 سال کی عمر سے میں نے سگریٹ پینا شروع کیا. اور میں نے اپنی کمپنی سٹارٹ کرنے کا سوچا تھا تو میری عمر اس وقت 34 سال یا 35 سال تھی, اور میں کافی ریگولر یعنی کہ کافی ریگولر اسموکر تھا. تو میرے جو ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی تو بہت اچھا سیلز کا بندہ ہے, اور بہت سارے لوگوں نے مجھے بولا کہ بہت اچھا سیلز کا بندہ ہے, تو جو ہے سامان بیچ سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن بزنس مینیج کرنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے, اور بزنس مینیج کرنے کے لیے نا بہت زیادہ نظم و ضبط چاہیے. میری اردو ذرا نظم و ضبط چاہیے کہ اس کے لیے جو ہے نا بہت ڈسپلن چاہیے, اور وہ ڈسپلن تمہارے پاس نہیں ہے کیونکہ تم تو ہائی فلائر ہو. آئی ڈونٹ نو اف اگر آپ ہائی فلائر کے ٹرم سے, یعنی کہ میرا تو یہی تھا کہ بس میں بیچوں گا اور آگے نکل جاؤں گا اور چیزیں چل جائیں گی. تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یار میرے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے جس پہ مجھے اپنے آپ کو سب سے زیادہ ڈسپلن کرنا.
اور میں نے اپنے پاس یہ ارادہ کیا کہ جی مجھے سگریٹ چھوڑنا ہے، کیونکہ سگریٹ ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسی عادت ہے جو مجھے 20 سال سے لگی ہوئی ہے، اور اگر میں نے سگریٹ چھوڑ دیا تو میں کاروبار بھی چلا لوں گا۔ تو یہ میں نے اپنے لیے ایک چیلنج کریٹ کیا تھا، اور میں اپنے ینگ لڑکوں کو اور لڑکیوں کو اور سب کو ہی اب یہ بتاتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی بولتا ہوں کہ دیکھو میں نے اپنے لیے ایک چیلنج سیٹ کیا کہ بھئی ٹھیک ہے یار، اگر میں سگریٹ چھوڑ سکتا ہوں تو اس کا مطلب میں کاروبار بھی کامیابی سے کر سکتا ہوں۔ اور الحمدللہ آمین، اگر میرے بڑے سن رہے ہیں تو ان کو بھی سن کے خوشی ہوگی کہ اس دن کے بعد سے میں نے آج تک سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سو دیٹس آلموسٹ 12 ایئرس جی، اور 12 سال سے نہ میں نے سگریٹ پیا، نہ میں نے سگریٹ کی طرف دیکھا۔ میرے سارے دوست یار سگریٹ پیتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اور ان کو بھی یہی مشورہ ہے کہ جی وہ اپنے لیے کوئی چیلنج بنائیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن جو امپورٹنٹ لیسن تھا وہ یہ تھا کہ سڈنلی میری دنیا چینج ہو گئی۔ فرام اے ویری cushy job, I was sitting with 4 people in a very cramped room, and I had to start my business from the scratch. I don't want to say، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جی کوئی میرے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا، کیونکہ وہ بزنس میں پہلے ایز اے جاب ہینڈل کرتا ہوا آ رہا تھا، تو میری تعلقات تھے میڈیا انڈسٹری میں، میرے تعلقات تھے میڈیا انڈسٹری میں، میرے اچھی بات چیت تھی، میرے کچھ اچھے کلائنٹ موجود تھے جس کے اندر بزنس ریکارڈر شامل ہے، جیو شامل ہے، اور میں نے ان لوگوں سے بھی مشورہ کیا کہ بھئی میں یہ کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، اور انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، انہوں نے کہا جی آپ کریں، یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ انڈسٹری جو ہے آگے گرو کر جائے گی۔ اور اگین میں بولتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اتفاق ایسا ہوا کہ اگر آپ 2005 6 7 کے بعد دیکھیں تو میڈیا انڈسٹری میں ایک شاندار بوم آیا، اور ایسا بوم آیا کہ بس وہ ایک ہی طرف گرو کرتی رہی۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ وہ آج بھی گرو کر رہی ہے، لیکن وہ ایک ہی طرف گرو کرتی رہی، اور تقریباً 2014-15 تک وہاں پہ معاملات بہت ہی اچھے رہے، بہت ہی اعلیٰ رہے۔ اور اس گروتھ میں یہ نہیں بولوں گا اور کسی کو نہیں بولتا ہوں کہ جی دیکھیں یہ ایک آپ کا، یہ اللہ نے آپ کو ایک جگہ بٹھانا ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ ٹرینڈ کے ساتھ جاتے ہیں۔ بائی دا وے میں بیچ میں بتانا بھول گیا کہ میں تقریباً 11 سال جب تک میں جاب کر رہا تھا، تو ان 11 سالوں میں زابس میں ایز اے لیکچرار بھی جاتا تھا، تو میرے بہت اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ جو فائنینشیل مارکیٹس میں ہیں، اور میں نے بہت لوگوں کو فائنینشیل مارکیٹس پڑھائی ہیں اور سکھائی ہیں، اور اللہ نے ان کو بھی بہت عزت دی، اور آج وہ بھی مجھے بہت عزت دیتے ہیں، اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اس بات پہ۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن میں فائنینشیل مارکیٹس کے اپنے لیکچر پہ، اور اگر میرے کوئی اسٹوڈنٹ یہ بات سن رہے ہوں گے تو وہ ضرور اس بات کے اوپر جو ہے کامنٹ کریں گے، تو میں ان کو بولتا تھا کہ یار مارکیٹس کا رول بڑا سمپل ہے، ٹرینڈ از یور فرینڈ۔ اگر آپ کو اللہ نے صحیح ٹرینڈ پہ بٹھا دیا تو آپ ضرور پیسے بنائیں گے، اور اگر آپ کا ٹرینڈ آپ یعنی کہ بہتے دریا کے ساتھ آپ نے چلنا ہوتا ہے، دریا کے الٹے اگر آپ چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ ہمیشہ پھنس جائیں گے اور فیل ہوں گے۔ تھوڑے دیر تک تو آپ محنت کر لیں گے، لیکن اس کے بعد آپ فیل ہو جائیں گے۔ تو میرا ایک پیٹنٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس طرح ہر ٹیچر کا ایک پیٹنٹ ہوتا ہے وہ ہر لیکچر میں، تو میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں آج بھی مجھے یاد کرتے ہیں with simple words: friend is your best friend. سو اتفاق ایسا ہی ہوا کہ اگر آپ دیکھیں تو میرے کاروبار میں بھی یہی ہوا کہ کاروبار میں اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے میڈیا انڈسٹری چنی، میں نے فائنینشیل انڈسٹری کو خیر بات کہا، اس کے بعد تقریباً 8 سال تک میں نے فائنینشیل انڈسٹری کو دیکھا نہیں، اور میں نے میڈیا انڈسٹری چنی، اور اتفاق ایسا ہوا کہ میڈیا انڈسٹری میں ماشاءاللہ سے بہت اچھا بوم آیا، اور اس میں ہم بھی محنت کرتے گئے، اور میرے ساتھ جو میرے ساتھ بہت سارے لڑکے ہیں جو آج بھی میرے امپلائیز موجود ہیں، کو جس سٹیج میں رائٹرز اپنا کاروبار ہمیں آؤٹ سورس کر کے گیا تھا، اس کو ہم نے تقریباً کوئی 500% گرو کیا، 500%، and that's a big jump۔ 2009 یا 10 میں رائٹرز ہمارے کام سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا جی ہم آپ کو جو ہے اور ملک بھی دینا چاہتے ہیں۔ تو 2010 میں انہوں نے مجھے سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان اور مالدیو کی ٹیریٹریز بھی دے دی کہ جی ان ٹیریٹریز کو بھی آپ ایکسپلور کریں اور آپ بزنس کریں۔ میری لک، اگین میں اپنی لک کو ہی اس میں
ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ, और मेरी वालदा की दुआएं, मेरे मेरे मेरी मेरी बीवी की दुआएं और सबकी दुआएं शायद साथ हो। उसके बगैर चीज़ें चीज़ें चलना जो है मुश्किल हो जाती हैं। बहरहाल लेकिन हुआ ये कि 2011 में मैं पहली दफ़ा बांग्लादेश गया, और आप यकीन माने, यानी बांग्लादेश में मैं पूरे बांग्लादेश में किसी आदमी को नहीं जानता था। यानी दूर दूर तक मैं एक बिल्कुल नई मार्केट एक्सप्लोर करने गया था, मैं किसी को नहीं जानता था, मेरे कोई जानने वाला नहीं था। एक एक वाहिद बंदा जो मुझे पहले दिन मिला वहां पे, वो था जो रॉयटर्स के लिए बांग्लादेश में न्यूज़ लिखता था। उनका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप किसी नए मुल्क में जाते हैं और आप किसी को नहीं जानते, और आप वहाँ पे ये इस नियत से जाते हैं कि मैं अब यहाँ पे कारोबार करूँगा, तो ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है। और वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ कि हर हर बांग्लादेशी जो है वो पाकिस्तानी को नहीं देखता है। तो थोड़ा-सा मुझे ये भी एलिमेंट लगा कि भई कुछ उनके बैकग्राउंड माज़रत एक दफ़ा फिर जो है ना वो राब्ता मुनक़ते हो गया। हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे, बहुत माज़रत के साथ। इंटरनेट थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है आज। डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, क्या हुआ? हाँ, दोबारा आप आ जाए, मैं वेट कर रहा हूँ। सॉरी। अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? आप मेनू, हाँ, आ गए। सॉरी जी, एक चलिए दफ़ा सॉरी, फिर ये पता नहीं कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था। जी, आप बांग्लादेश मैंने में बता आपको रहे थे वो बांग्लादेश जो, की स्टोरी से, हाँ। जी, जो न्यूज़ लिखता था आपके लिए, वो राउटर्स के लिए। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बांग्लादेश में भी हमारे से बहुत काम कराया की, फिर मालदीव की मार्केट सेट की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी जो है वो तकरीबन 7 मुल्कों में काम करती है। और उन 7 मुल्कों में हम रॉयटर्स का बिज़नेस भी करते हैं। अच्छा, साथ में एक और चीज़ जो हमने अपनी फाइनेंशियल मार्केट से भी सीखी, और आई थिंक कि वो यंग जनरेशन के लिए एक लेसन भी है, और आई एम श्योर हमारे बुजुर्गों ने भी ये काम किया होगा कि अपने तमाम जो आई मीन, जैसे अंग्रेजी में बोला जाता है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो मैंने भी अपने सारे वॉरेन एग्स वॉरेन एक बूफे का। बास्केट में नहीं रखे थे। हम्म, मैंने रॉयटर्स के बिजनेस के साथ साथ स्टार्ट किए। एक बिजनेस हमने इंपोर्ट का स्टार्ट किया, जहां पे हमने ट्रेडिंग के तौर पे हम तमाम टीवी चैनल्स के जो भी इक्विपमेंट उनको चाहिए होता था वो इंपोर्ट करते हैं। और दूसरा, हमने एक सॉफ्टवेयर हाउस की बुनियाद रखी 2010 में। दिस वाज अलोंग विद माय रॉयटर्स बिजनेस। तो ये मैंने सेपरेटली जो है एक सॉफ्टवेयर हाउस की बुनियाद रखी, और 2010 में ही हमने इंपोर्ट का बिजनेस भी स्टार्ट किया, जहां पे हम जी, एक दफ़ा फिर राब्ता मुनक़ते हो गया। तस्वीर आ रही है मगर आवाज़ नहीं आ रही।
ایک دفعہ پھر ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور رابطہ ہو گیا ہے. سوری جی، پتہ نہیں ڈسکنیکشن بار بار کیوں ہو رہا ہے، میری علم میں نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو بتا دیں کہ جی 2010 سافٹ ویئر ہاؤس بھی اسٹارٹ کیا، اور اس سافٹ ویئر ہاؤس میں اتفاق اگین ایسا ہوا کہ ہمیں جو ہے ہمارے ایک دوست نے انٹروڈیوس کرایا ایک فارما کمپنی سے. اب اتفاق ایسا تھا، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ لیسن ہے باقی سب کے لیے. ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں فارما انڈسٹری کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ وہ کس طرح کام کرتی ہے، ادھر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن آہستہ آہستہ ہم نے ان کا کاروبار بھی سیکھا اور ان کی سیلس فورس کی مینجمنٹ کا سافٹ ویئر بنایا. الحمدللہ آج ہمارے پاس تقریباً 20 فارما کمپنیاں ہیں جن کے پاس ہمارا کمپلیٹ سیلس فورس مینجمنٹ کا سافٹ ویئر چلتا ہے. ہم وہاں پہ کائرون سولوشن کے نام سے کام کرتے ہیں، BMC سولوشن کے نام سے، اور وہ سافٹ ویئر جو ہے یعنی الحمدللہ کافی پاپولر ہے. اسی کو بیس بناتے ہوئے ہم نے کچھ اور سافٹ ویئر بھی بنائے جو پھر ہم آہستہ آہستہ فائنینشیل مارکیٹ کی طرف واپس گئے. ہم نے میٹس گلوبل کے نام سے ایک سافٹ ویئر بنایا جو اگین الحمدللہ ماشاءاللہ بہت بینکوں میں چل رہا ہے، بہت فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں چل رہا ہے، اور اللہ نے ہمیں وہاں پہ بھی بڑی عزت دی اور الحمدللہ بڑا گروئنگ بزنس ہے. تو جب ہم کو، اور یہ ہمارا فوکس ان طرف زیادہ بڑھتا گیا جب ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ میڈیا انڈسٹری کا جو بوم پیریڈ ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے. تو ہمیں احساس اس کا 2015-16 سے ہونا شروع ہو گیا تھا کہ بھئی اب میڈیا انڈسٹری کا بوم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو رادر دین فوکسنگ آن این انڈسٹری وچ وی فیلٹ کہ وہ ڈائی اوور، آئی ایم ناٹ گونا سے ڈائی بٹ ول، یعنی وہ کنسولیڈیٹ ہوتی جائے گی اوور دا ٹائم، اور وہاں پہ نمبر آف پلیئرس کم ہوتے جائیں گے. تو ہم جس پروڈکٹس پہ ڈیل کرتے ہیں میڈیا انڈسٹری میں، وہاں پہ ہم بہت ہائی اینڈ پہ ڈیل کرتے ہیں. تو ہمیں یہ ریئلائز ہو گیا کہ ہم جلدی جو ہے ہم اپنی مارکیٹ کو چھوٹا کرتے جائیں گے، اور یہ بزنس اب گرو نہیں کرے گا اس اسپیڈ میں جیسے کہ 2008 10 11 پہ کر رہا تھا. تو ہم نے پھر بہت زیادہ وہ میڈیا سے ہٹے فائنینشیل اور فارما انڈسٹری کے اوپر کر دیا، کیونکہ یہ دونوں سیکٹر ہمیں لگ رہا تھا کہ گروئنگ ہیں. اور اللہ نے اگین میں عزت دی، بار میں اللہ نے ہمیں بہت اچھا مقام بھی دیا، اور الحمدللہ آج ہم ایک لیڈنگ رول پلے کرتے ہیں ان دونوں انڈسٹری میں. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار فیصل، واٹ از یعنی آپ کی جو بھی اللہ نے جو بھی چھوٹی موٹی ہمیں سکسیس دی، میں ابھی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں ابھی جوان ہوں اور ابھی مجھے اور سکسیسفل ہونا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. لیکن یہ کہ جو بھی آج تک ہمیں سکسیس ہوئی ہے تو اس کے 3 مجھے کوئی رول بتائیں کہ کیا آپ نے رول فالو کیے. بہت سارے اسٹوڈنٹ آتے ہیں یونیورسٹی سے، کالجز سے، میرے انٹرویو ہوتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں یار دیکھو 3 چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. پہلی بات تو یہ کہ نیت کا صاف ہونا. ان ادر ورڈ میں نے ایسے نیت کا صاف ہونا، نیت کے صاف ہونے سے مطلب یہ کہ آپ کا ایم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں نے جو ہے بس کسی بھی صورت آگے بڑھنا. آپ کا ایم یہ ہونا چاہیے کہ میں نے ایتھیکلی آگے بڑھنا ہے، مجھے ایتھکس کو اور رولز اینڈ ریگولیشن کو ساتھ رکھ کے آگے بڑھنا. دوسرا یہ کہ پرسسٹنس، مجھے اس کا اردو میں لفظ نہیں آتا معذرت، لیکن اگر آپ 20 سال میں جتنے لوگ اور حضرات مجھے جانتے ہیں اور آپ ان سے اگر پوچھیں گے، میرا اپنا خیال ہے اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ یار فیصل کی ایک کوالٹی بتاؤ تو وہ آپ کو ایک ہی چیز بتائیں گے، کنسسٹنسی اینڈ پرسسٹنس. میں جو کام بھی کرتا ہوں اور میں اپنے بچوں کو بھی یہی بولتا ہوں اور میں اپنے تمام ینگ جنریشن کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ جو بھی کام کریں اس میں 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں، کنسسٹنسی، مستقل مزاجی، یہی ورڈ ہوا بھائی، مستقل مزاجی اور پرسسٹنس. چھوڑنا نہیں ہے، جب لگ گئے ہیں کسی چیز کے پیچھے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور میں اپنی میری بیٹی مجھ سے بات کرتی ہے، ماشاءاللہ 14 سال کی ہو گئی ہے، اس سے میں اس کو بار بار یہی بولتا ہوں کہ دیکھو بابا کا ایک ہی رول ہے کہ اگر ہم مستقل مزاجی کے ساتھ
آگے بڑھتے رہیں گے تو اللہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہمیں پہنچا دے گا، لازم ہے، اور یہ اس کی طرف سے وعدہ بھی ہے کہ وہ ضرور پہنچائے گا، محنت کا صلہ دے گا۔ دیتا ہے بے اور شک۔ الحمدللہ میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اللہ نے ہمیشہ عزت دی اور آگے بھی اللہ عزت دے، اور الحمدللہ اللہ نے بہت اچھے مقام پہ پہنچایا۔ آ، میں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ یار کاروبار کہاں سے سٹارٹ ہوگا، میں آپ لوگوں کو عرض کر دوں کچھ نمبرز۔ جب میں نے رائٹرز چھوڑا تھا تو میری جیب میں $5000 تھے جو میری سیونگز تھے، اور اس زمانے میں $5000 جو ہے وہ 4.5 یا 5 لاکھ روپے یا $8000 تھے جو 5 لاکھ روپے بنتے تھے۔ تو میں نے بہت بڑا رسک لیا تھا، سب چھوڑ چھاڑ کے میں نے کہا جی میں بس اپنا کاروبار کروں گا۔ تو کاروبار ہونے کے لیے کیپٹل ہونا ضروری نہیں ہے، یہ خوبصورتی ہے سروس انڈسٹری کی، یہ خوبصورتی ہے جس انڈسٹری سے میرا تعلق ہے۔ یہاں پہ آپ کو بہت بڑا کیپٹل نہیں چاہیے، لیکن آپ کو ایک مستقل مزاجی اور ایک کنسسٹنسی کے ساتھ اپنا کام کرنا ہے۔ کمپیئر کہ میں ایک دکان کھولنے چلا جاؤں یا میں ایک فیکٹری کھولنے چلا جاؤں جہاں پہ مجھے کیپٹل آؤٹ لے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو مجھے ایسا لگتا بھی ہے اور ایسا حقیقت میں بھی ہوگا کہ آپ جب آگے بڑھیں گے اور دنیا آگے بڑھے گی تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کی انڈسٹری میں، آئی ٹی کی انڈسٹری میں، سروسز کی انڈسٹری میں اپنے کاروبار سیٹ کریں گے۔ اور گڈ نیوز ان کے لیے یہ ہے کہ اس کاروبار کو اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑے کیپٹل کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں تھی جب میں نے کاروبار اسٹارٹ کیا۔ ہاں میرے پیچھے میرا انڈسٹری میں 10 سال کا نام موجود تھا جو اس کی صحیح اپنی ہے۔ ایک ویلیو ہو سکتی ہے، لوگ مجھے اچھے سے جانتے تھے، میرے لیے وہ انڈسٹری نئی نہیں تھی، میرے لیے وہ چیزیں نئی نہیں تھیں، میں مارکیٹ کو اچھے سے سمجھتا تھا، لیکن کیپٹل کوئی نہیں تھا۔ سو جو کیپٹل صحیح تھا وہ میری فیس ویلیو تھی، جو میری فیس ویلیو تھی وہی میرا کیپٹل تھا۔ اور صحیح آج ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگ کوئی 70 بندوں کی ٹیم ہے، وی ہیو اباؤٹ 70 پیپل ورکنگ فار اس۔ الحمدللہ 2-3 انڈسٹریز میں انکلوڈنگ میڈیا اور فارما اور فائنینشیل مارکیٹ، تینوں جگہ ہم لوگ اسٹیبلشڈ ہیں، ہمارا اچھا کاروبار وہاں پہ چل رہا ہے الحمدللہ، اللہ نے ماشاء بڑی اللہ۔ عزت دی ہے۔ اور اس کو بس اب آگے لے کے جانا ہے، اور نئے لوگوں کو ہم پورا موقع دیتے ہیں کہ وہ آئیں، ہمیں جوائن کریں، ہم سے سیکھیں اور خود آگے بڑھیں۔ میرا اپنا لیڈرشپ کا جو اصول ہے وہ بڑا سمپل ہے کہ میں اپنے نیچے لیڈر بناؤں، تو میرے نیچے جب صحیح لیڈر بنیں گے تو میرا کاروبار بھی ترقی کرے گا، مجھے بھی سوچنے کا موقع ملے گا، اور اگر وہ لیڈرز آگے بڑھ کے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ فضل بھائی آج میں آپ کو بتاؤں میرے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، میں یقین مانے مجھے میرا دل یعنی کبھی کبھی میرا سر جو ہے وہ شرم سے بھی جھک جاتا ہے۔ میں کسی بینک میں بھی جاتا ہوں، آج میں کسی بینک میں بھی جاتا ہوں ہیڈ آفس میں، تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مجھے سلام کرنے والا اور سر بول کے مخاطب کرنے والا بندہ ضرور مل جاتا ہے، اور یہ بڑا ہی ایک یہ اس سے جو دل کو سکون ملتا ہے نا، جو ایک میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک جو فیلنگ ہوتی ہے وہ کیا ہے، اور آپ کو بھی ہوتی ہے کہ یار صحیح آپ بات نے ہے۔ کسی کو کچھ سکھایا اور وہ آگے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے سر، بالکل دس از آر اسٹوری، دس از مائی اسٹوری۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ آپ مجھے مجھے یہ فرمائیں آپ کے آپ جیسے ابھی فرما رہے تھے کہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک تو نیت ہو گئی، دوسرا کنسسٹنسی ہو گئی، تیسری چیز کیا؟ میں نے کہا آپ کو کنسسٹنسی، پرزسٹنس، لگے رہنا، صحیح ہے۔ اچھا کنسسٹنسی ٹھیک ہے، تو یہ کہ آپ ایک ہی کام بار اور بار کرتے نیت۔ رہیں، اور نیت، میرا اپنا خیال یہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں صحیح کہ والدہ کی دعائیں، دیکھیں میں آپ کو کنسسٹنسی کے یہاں پہ کوئی شیخ نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری والدہ نے ہمیں ہمیشہ بولا کہ بھائی جو کام بھی کرو، ایون عبادت کرو، اگر کم کر رہے ہو تو مسلسل کرو، چھوڑو نہیں۔ بہت ساری صحیح میری بات ہے۔ عادتیں ہیں جو 14 سال کی عمر میں میرے اندر ڈیولپ ہوئیں، وہ آج تک چلتی آ رہی ہیں اور وہ آج تک چل رہی ہیں۔ میں اب الحمدللہ آلموسٹ 50 سال کا ہونے والا ہوں، اور ماشاء اللہ۔ جو چیزیں میں نے پک کی ایٹ 15 ایئر 16 ایئرز آف ایج وہ الحمدللہ آج بھی چل رہی ہے۔ میرا اپنا
ایک اور خیال بھی ہے، اور میں اپنی فیملی کو اس کا بہت کریڈٹ دیتا ہوں. اگر آپ میری پھپھی، میرے چاچا، میرے والد کے چاچا، ان سب کو دیکھیں تو انہوں نے فلاحی کام بہت کیا ہے اپنی زندگیوں میں. جیسے جی میرے والد کے چاچا ہیں ایوب صاحب گورے والے، ان کا جی ماشاءاللہ ہاسپٹل چل جی رہا ہے. اسی طرح شمیم ریپ کام نے بہت کام کیا. اسی طرح میری پھپھی کا ماشاءاللہ ایک بہت اچھا سینٹر چل رہا ہے، اسی امدادی کاموں کے اوپر ایک اچھا سینٹر چل رہا ہے بلوچ کالونی میں. تو الحمدللہ شروع سے اللہ نے میرے دماغ میں بھی یہ ڈالا ہوا تھا کہ یار اگر اللہ نے تم کو کچھ دیا ہے تو پھر تم نے قوم کے لیے یا اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی. میرا بھی بڑا فوکس ہے کہ میں ایجوکیشن پہ بہت فوکس کرتا ہوں، بڑھ چڑھ کے فلاحی کاموں میں حصہ لیتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء بہت سارے بچوں کو ہم الحمدللہ اسکول بھیج رہے ہیں. اگین یہ کام بھی ہم تقریباً 20-22 سال سے کر رہے ہیں. یہ ایک اور چیز ہے جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھاتا تھا، یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لیسن ہیں جو سن رہے ہیں. اگین یہاں پہ کوئی آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بارے میں اپنی بات کروں. آئیڈیا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ دیکھو دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کیا آپ کو کرنا ہوتا ہے. تو فیض بھائی ہم نے کچھ بچوں کو اسکول بھیجنے کا ارادہ کیا ان 1999. اللہ. آپ کو اس وقت بتاتا چلوں، میری جیب میں اس وقت پیسے نہیں ہوتے تھے. میں ایک 36,000 یا 40,000 روپے مہینے تھا، اور میں نے اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ یار ہم جو ہے نا کچھ ایسے بچوں کو، خاص طور پہ لڑکیوں کو، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم جاتے ہیں یہ چھوٹے ایریاز میں تو یہاں پہ وہ بیٹوں کو تو پڑھا رہے ہوتے تھے اور بیٹیوں کو وہ اسکول بھیجنے سے روک رہے تھے. ہم نے کہا جی ان بچیوں کو ہم نے اسکول بھیجنا ہے. تو اللہ سے ہم نے ایک ارادہ کیا، وعدہ کیا کہ ہم ان بچیوں کو انشاءاللہ اسکول بھیجیں گے. اور آج ماشاءاللہ 22 سال ہو گئے ہیں فیصل بھائی. ماشاءاللہ ہر سال جو ہے ہم 25 سے 30 بچیوں کو جو ہے الحمدللہ ایک پراپر ایجوکیشن ناستا اسکول ہم لوگ بھیجتے ہیں اور وہ وہاں جاتے ہیں، اور ایک کنسسٹنسی. تو میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے بارے میں جی ایک دفعہ پھر رابطہ منقطع ہو گیا. نہیں جی واپس آ گئے. جی سوری. تو یہ سچویشن ہے فیض بھائی. میں تو آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھیں چیریٹی بھی اس وقت اسٹارٹ کریں جب آپ کی جیب میں نہ ہو، کاروبار بھی اس وقت اسٹارٹ کریں جب آپ کی جیب میں کچھ نہ ہو. صحیح ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا زبردست. ضروری لیسن ہے. کیونکہ اگر آپ یہ سوچ کے چیریٹی اسٹارٹ کریں گے کہ جس دن میری جیب میں ہوگا تو میں دوں گا، تو وہ آپ کا دن کبھی بھی نہیں آئے گا. اور اسی طرح آپ جس دن یہ سوچ کے اسٹارٹ کریں گے جب یہ ہو جائے گا تو میں کاروبار اسٹارٹ کروں گا، میں ابھی رسک نہیں لے سکتا اور اب میں یہ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ سوچ بھی ساری زندگی آپ کو ڈراتی رہے گی. تو میرا مشورہ صحیح. یہ ہے کہ کاروبار، چیریٹی، دنیا کا ہر فیصلہ اس وقت، شادی بھی اس وقت کریں جب جیب میں پیسے نہ ہو. اور آپ کو پتہ ہے یہ اصول مجھے کس نے سکھایا؟ یہ شادی کریں اس وقت جب جیب میں پیسے نہ ہو، یہ اصول مجھے امریکہ میں جب میں جاب کرتا تھا تو میرا ایک باس تھا، اس نے یہ مجھے اصول سکھایا. اور اس نے مجھے یہ اصول کیوں سکھایا، اس کی لاجیکل ریزن تھی. اس نے مجھے بولا کہ فیصل بات بڑی سمپل ہے کہ یار اگر تمہارے بیوی بچے تم کو محنت کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے اور تمہارے بیوی بچے اس وقت تمہاری زندگی میں آئیں گے جب تم آلریڈی سب کچھ کر چکے ہوگے، تو کبھی بھی وہ تمہارے پیسے کی اور تمہاری محنت کی قدر نہیں کر سکیں گے. تو شادی بھی اس وقت، چیریٹی بھی اس وقت، اور کاروبار بھی اس وقت جب جیب میں پیسے نہ ہو. صحیح ہے. زبردست زبردست ماشاء اللہ. اچھا مختصر الفاظ میں ذرا یہ بتائیں گے کہ نوجوانوں کو 3 نصیحتیں آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ 3 نصیحتیں کر تو تھی فیصل ہاں بھائی. ویسے اس میں شادی آ بھی گئی کر ہیں. لیں، چیریٹی بھی ہاں کر لیں، کاروبار بھی کر لیں. ہاں؟ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. اچھا آپ نے زندگی میں 3 سبق کیا سیکھے؟ میں نے زندگی میں 3 سبق کیا سیکھے؟
دیکھیے میں نے زندگی میں بہت اونچ نیچ دیکھی ہے. میں نے بہت محنت کی امریکہ میں. میں نے امریکہ میں جو ہے آپ یقین مانیں 40 50 گھنٹے کام کر کے جو ہے اپنی ایجوکیشن کو سپورٹ کیا. اور کچھ چیزیں میں نے امریکہ سے سیکھی, کچھ چیزیں میں نے پاکستان آ کے سیکھی. لیکن لب لباب میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں تو میں نے جو سب سے پہلا کام سیکھا, اور ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سے حیران ہوں, میں نے امریکہ میں سچ بولنا سیکھا. میں نے ایک چیز دیکھی کہ 90% آف امریکہ جس کو میں سمجھتا ہوں, میں جانتا ہوں, وہاں پہ نارملی 90% لوگ جھوٹ نہیں بولتے, اور وہ بہت بڑی بات. ہی سچ اور سچی بات کر کے آپ کو جو ہے جو سچ ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں. اور اس میں ان کو اس بات سے بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا کہ آگے کیا ہوگا, اور وہ اپنا جو بھی ان کے دل میں اور دماغ میں جو سچ ہوتا ہے وہ فوراً جو ہے وہ بتا دیتے ہیں اور اس پہ وہ عمل کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب تک کوئی ایسا پروف سامنے نہ آ جائے, میں ہمیشہ ازیوم کرتا ہوں کہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے وہ مجھ سے سچ بول رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پاکستان میں یہ ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے وہ مجھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کہانی دے رہا ہے, یا وہ لفاظی کر رہا ہے, یا وہ کچھ کر رہا ہے. لیکن میری ایک آج تک کی بلیف, اور میں نے امریکہ سے سیکھا ہے, میں اس کو امریکہ کے اوپر جو ہے وہ میں امریکہ کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ میں نے یہ سیکھا کہ جب تک آپ کو یہ پروف نہ مل جائے کہ اگلا آپ سے جھوٹ بول رہا ہے, آپ کو یہ یقین کرنا ہے کہ اگلا آپ سے جو بات کر رہا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے اور سچائی میں کر رہا ہے. اور اس میں فیصل بھائی بات یہ ہے کہ یہ نصیحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں کبھی کبھی میں نے اس میں دھوکہ بھی کھایا ہے, میں مان لیتا ہوں, لیکن اس سے میری زندگی بہت سمپل رہی ہے. میرے کاروباری معاملات بھی سمپل رہے ہیں, میری زندگی بھی سمپل رہی ہے, اور چیزیں بہت سمپل رہی ہیں. جب آپ یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ اگلا جو آپ سے بات کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, ونس ان اے وائل 2 سال میں 4 سال میں 5 سال میں کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی آپ کی اس بات پہ آپ سے فائدہ بھی اٹھائے گا, بٹ یہ بات پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, یہ اللہ کا اس صحیح. کا معاملہ. ماشاء اللہ جی. دوسری چیز جو میں نے بہت پہلے سیکھ لی تھی, اور مجھے ڈر ہے کہ میرے بچے شاید اتنے جلدی نہ سیکھ پائیں, کہ جب آپ کے وقت اور حالات بدلتے ہیں تو آپ کو بہت جلدی ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ایوری مین فار ہمسیلف, ہر کوئی اپنے لیے ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ لیسن میں نے بہت پہلے سیکھ لیا تھا جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا, یا اس سے پہلے بھی جب میں امریکہ گیا اور جب کام کیا اور سب کچھ پتہ چلا کہ دنیا کے آٹا تیل کا بھاؤ کیا ہوتا ہے, اور محنت کی, تو میں نے اس وقت بہت ساری چیزیں سیکھی تھی کہ ایوری مین فار ہمسیلف, جو کرنا ہے اپنے بلبوتے پہ کرنا ہے, اپنے کندھوں پہ کرنا ہے, جو آگے بڑھنا ہے اپنے بلبوتے پہ بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اور چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. میں بہت ہی آبزرونٹ آدمی ہوں. میں نے ایک اور سیکھی, اور یہ ایک سبق ہے جو میں نے خود نہیں کیا لیکن کبھی کیا اور پھر میں نے چھوڑ دیا. میں نے اپنے ارد گرد یہ بھی دیکھا کہ جن لوگوں نے سود کے اوپر کام کیا وہ آخر میں کامیاب نہیں ہو سکے, اور یہ میری زندگی کا ایک سبق ہے. اور میں بہت لوگوں کو یہ بات بولتا ہوں کہ میں نے جب بھی دیکھا کہ لوگوں نے سود کے اوپر کام کیا وہ کامیاب نہیں ہو سکے, تو میں نے اپنے کاروبار میں بھی اپنی زندگی میں بھی اس ایلیمنٹ کو جو ہے بالکل سائڈ کیا ہوا ہے. وقت گڈ. خراب ہو جائے, حالات خراب ہو جائیں, میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی زندگی کا لائف اسٹائل ایڈجسٹ کر لیں, لیکن اس طرف نہ جائیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ میں بڑے بول سے بچائے, آج تک الحمدللہ بچے ہوئے ہیں, اور کوشش یہی رہے گی کہ آگے تک بچے ہوئے. اور اگر کوئی ہم سے مشورہ مانگنے آتا ہے تو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اگر اس قسم کا کوئی ایلیمنٹ آپ کی زندگی میں ہے تو اس کو نکال دیں, کیونکہ اس میں کبھی ہم نے کسی کے کاروبار میں یا زندگیوں میں برکت آتے ہوئے نہیں دیکھی. صحیح ہے جی. جی ماشاء اللہ زبردست, آپ نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائیں اور بہت کچھ سیکھا. مجھے بھی آپ کے بارے میں بہت سی چیزیں نہیں پتہ تھیں, آپ کی امریکہ کی سٹوری نہیں پتہ تھی آپ کی, اور یہ جس بڑے اسکیل پہ آپ بزنس کر رہے ہیں یہ نہیں مجھے پتہ تھا. ماشاء اللہ 7 ملکوں میں آپ کا بزنس پھیلا ہوا ہے, تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ نے اپنی پھپھی کا ذکر کیا, ڈاکٹر پروین کی آپ شاید بات کر رہے ہیں نا, جی تو جی ان کے بتائیں. بھی
ان کے بھی ادارے کا تھوڑا سا تعارف آپ کروا دیں بالکل 3-4 لائنوں میں، تاکہ اگر کوئی وہاں پہ جانا چاہے، کیونکہ بلوچ میں بہت سارے لوگ ہمارے رہتے ہیں وہ سیکھنا چاہیں. اب میں نے ویسے نوٹ بھی کر لیا ہے کہ میں ڈاکٹر پروین صاحبہ کا خود بھی انٹرویو لوں گا، وہ مجھ سے ٹچ میں ہیں اور ان کے بھی فون آتے رہتے ہیں. تو جی اچھا حضرت دیکھیں، یہ بات مجھے جو ہے وہ ٹائٹ اسپاٹ پہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ مجھے ان کی یہ تو مجھے بالکل علم ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن مجھے ان کی ادارے کا نام اس وقت ذہن اوکے میں نہیں ہے. اوکے کوئی بات لیکن ڈاکٹر پروین ماشاءاللہ ایک مشہور شخصیت ہیں جی بلوچ کی. جی اور کلینک تو ان کی زمانے سے وہاں پہ چل رہی تھی. اسی کلینک جہاں پہ ان کی کلینک تھی، جو وہیں پہ انہوں نے اپنا ادارہ قائم کیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ بچوں کو پڑھاتی بھی ہیں اور کچھ بیسک ورک لائف ٹریننگ بھی دیتی ہیں، جیسے سلائی کڑھائی، کمپیوٹر فلاں ڈب کا. ان کے ان کے جو شوہر ہیں کیپٹن متین، وہ ان کا بہت ساتھ دیتے ہیں ماشاءاللہ. بہت ہی سلجھے ہوئے صاحب ہیں. اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو میری ان کی بڑی اچھی گپ شپ لگتی ہے ہمیشہ. بہت سلجھے ہوئے صاحب ہیں اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے. انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا جا کے میرے سامنے جو ہے محنت کی ہے، اور انہوں نے بہت سارے کمپیوٹر کے پروگرامز، یعنی کمپیوٹر لرننگ کے پروگرام جو انگریزی میں تھے، خود بیٹھ کے جو ہے اردو میں کنورٹ کیے، تاکہ یہاں پہ لوگوں کو سمجھ آ سکیں اور لوگ اس پہ محنت کر سکیں. اور آپ میرا مشورہ یہ کہ آپ ان دونوں کا ضرور انٹرویو لیں. اور جی اب انشاءاللہ. وائف نے مجھے پیچھے سے بتایا ہے کہ ان کی جو این جی او ہے اس کا نام نشان راہ ہے. اچھا اور نشان راہ. ہاں، اور ماشاءاللہ وہ وہاں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اسی طرح چاچا ایوب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا ماشاءاللہ ہاسپٹل بہت اچھا چل رہا ہے. اب انہوں نے وہاں پہ ایک کالج بھی بنا لیا ہے، گرلز کالج. اور ماشاءاللہ بہت اچھا وہ بھی کام کر رہے ہیں. بس ہم اپنے بزرگوں سے یہی اللہ میں ان کے سائے ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھیں، اور آمین. ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی کچھ کمیونٹی کے لیے کر سکیں انشاءاللہ. جی فیصل بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت 1 گھنٹے سے زیادہ وقت دیا ہمیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ سے جو ہے نا وہ لائف ٹاک جو ہے ہم کرتے رہیں گے. آگے ہمارے کچھ اور بھی سوالات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے، آپ نے روزے میں کافی محنت کی اور کافی بھائی گلا اپنا خشک کیا. نہیں، بات ساری یہ ہے کہ میں لیکچر دینے کا عادی ہونا تھا، اگر شروع ہو جاؤں تو پھر نہیں رک سکتا. نہیں، ہمیں ایسے ہی لوگ جو ہے نا پسند ہیں، ایسے ہی لوگ پسند ہیں. اور آپ نے شروع میں مجھے یہ کہا تھا کہ ہمیں 15-20 منٹ میں آپ کے 4 سوالوں کے جوابات دے دوں گا نا. تو بس اب یہ چلیں. کیا بولتے ہیں. چلے جی، آئی ہوپ کہ کوئی کسی کو کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے. اور اگر کوئی آپ کے پاس بھی ایسا بچہ ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہو، آپ جی پلیز ہمارے پاس ریکمینڈ کریں. ہم انشاءاللہ جی اس کو ضرور ضرور جو جیسے ہیلپ ضرور ہوگی. بہت ضرور. شکریہ اپنا ای میل ایڈریس بتا دیں گے وربلی؟ جی. اٹس عبداللہ. میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، آپ لوگوں سے شیئر کر دیجیے. abdullah.faisal@bmcsolutions.com. ٹھیک ہے، آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر دیجیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کو. ایڈوانس عید مبارک. اللہ آپ کو حافظ. بھی بہت بہت تھینک یو. السلام خیر علیکم. مبارک. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.